बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी एक्ट में 18 तरमीम की गई हैं। इन तरमीम का मकसद क्या है और इस नई कानून साजी की आड़ में किस किस को निशाने इबरत बनाया जा सकता है, मुल्की सियासत पर आर्मी एक्ट में की जाने वाली ये 18 तरमीम मुल्क के सियासी मंजरनामे को किस तरीके से बदल सकती हैं, आज की इस वीडियो में इन 3 बुनियादी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस कानून साजी का मकसद क्या है, ये कानून साजी क्यों करनी पड़ी, इसका बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कानून साजी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी क़यादत, वर्कर्स, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है और इस ट्रायल को पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रही है। और इस वक्त पाकिस्तान में बहस हो रही है कि क्या सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या इनको सिविल कोर्ट्स के अंदर ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ही इनका ट्रायल होना चाहिए। अभी ये बहस चल रही है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक नैरेटिव है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर मास्टर माइंड हैं 9 मई के वाक़यात के। उन्होंने वर्कर्स को उकसाया है और उकसाने के नतीजे में लोगों ने GHQ और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और कंटोनमेंट्स पर अटैक किया है। तो अब बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जो बराह रास्त इस आर्मी एक्ट से मुतासर हो रही है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ जब ये आर्मी एक्ट में तरमीम पेश की गई तो तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की और बाकायदा तौर पर वोट दिया इन तरमीम के हक में। ये जो सपोर्ट थी आर्मी एक्ट को, जब मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल बताऊंगा तो ये और भी हैरानकुन है कि आखिर किस गारंटी, किस प्रेशर और किस श्योरिटी के तहत इस आर्मी एक्ट को सपोर्ट किया तहरीक इंसाफ ने, और वो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात जो कि उठाने चाहिए थे इस कानून साजी के हवाले से, जो खदशात सिविल सोसाइटी के जहनों में हैं, मीडिया के सर्कल्स में हैं, जिस पर अभी तक हम खुलकर बात नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं उठाए गए। और ख़ुद एक जमात और उसका लीडर जिसकी ज़िंदगी, जिसका सियासी मुस्तकबिल इस तमाम तर कानून साजी के साथ अटैच है, जिसको टारगेट किया जा रहा है इस मिलिट्री कोर्ट से, और इसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तो इस मामले के ऊपर आखिर क्यों तहरीक इंसाफ ने खामोशी इख्तियार की? क्या कोई मुकमका हो गया, कोई डील हो गई, कोई सेनेटर्स को मैनेज कर लिया गया, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ इंगेज है और ये इमरान खान साहब की मर्जी से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो भी कोई कम्युनिकेशन हुई किसी भी लेवल के ऊपर, ये उसका नतीजा है। अब ये तो है तहरीक इंसाफ की खामोशी और इस कानून की टाइमिंग। लेकिन अब इस जो 18 तरमीम तजवीज़ की गई हैं, इसके 3 हिस्से हैं बुनियादी तौर पर। जो पहला हिस्सा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कानून ये कह रहा है कि वो अफराद जो पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करेंगे उनको 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। और ये जो बदनाम करने वाले अफराद हैं, हुकूमत पाकिस्तान अगरचे एक वजाहत ये दे रही है कि इस कानून का इत्तलाक जो हाज़र सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और या जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन पर इसका इत्तलाक होगा। इसका इत्तलाक एक आम शहरी के ऊपर, सिविलियन के ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस बात को मान भी लें तो बुनियादी तौर पर इस बदनामी को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कहा यह गया है कि अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करता है, अब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का मतलब क्या है, वो कोई ट्वीट करता है, वो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीलॉगिंग करता है, वो किसी चैनल के ऊपर गुफ्तगू करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए वो
پاک فوج کو بدنام کرتا ہے، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اشتعال میں مبتلا کرتا ہے، تو اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ اب ہوگی ملٹری ایکٹ کے تحت۔ اب یہ جو سزائیں ہیں 2 سال سے 5 سال تک، اور یہ جو جرمانے ہیں، اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فوج کو بدنام کرنا، یہ جو لفظ بدنام ہے، اس کے اوپر بھی ایک بحث ہو سکتی ہے کہ بدنامی کس کو کہا جاتا ہے، اور جو فیئر تنقید ہے آپ اس میں کیسے فرق کریں گے اور کون کرے گا، اس پر ابھی ہم آگے چل کر ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا حصہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فوجی افسران جو ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے کہ عام ملٹری آفیسر 2 سال کے بعد سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، جیسے کہ ایک سرکاری ملازم کے لیے بھی، سویلین کے لیے بھی یہی قانون ہے، مگر جو حساس ادارے سے تعلق رکھتا ہے، حساس پوزیشن پہ رہا ہے، اس کے لیے 5 سال کا ٹینیور رکھا گیا ہے کہ وہ 5 سال تک سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی میں اب آپ کو تشریح کر کے بھی بتاؤں گا ویڈیو میں کہ آخر وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے سیاست میں آنے سے پاکستان کی جو مقدس گائیں ہیں، مقدس اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، کہ وہ کون سے ایسے فوجی افسران ہیں جو اب سیاست میں آنا چاہتے ہیں، جن کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان 18 ترمیم کا اگر ہم تقسیم کریں تو وہ یہ ہے کہ جو خفیہ معلومات ہیں، اسٹیٹ سیکرٹس ہیں، یا جو قومی سلامتی سے متعلق انفارمیشن ہے، اگر کوئی ملٹری آفیسر اس کو ایکسپوز کرتا ہے پبلکلی، تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اسی ملٹری ایکٹ کے تحت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کو بہت ساری پاورز دے دی گئی ہیں، کسی کو ریٹین کرنے کی، کسی آفیسر کو ایکسٹینشن دینے کی، بہت سارے ڈیسیجنز اب آرمی چیف باقاعدہ طور پر خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ چھوٹا سا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب بنیادی طور پر پاک فوج کو جو بدنام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ کیوں کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب نے صحیح یا غلط، اس پہ بھی ہم بحث نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو، ان کے الزامات، ان کے ایکشنز وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت سے نکلنے کے بعد ایک نیریٹو بلڈ کیا، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا، اور اس آغاز کے اندر جو رجیم چینج آپریشن تھا، اس کے کرداروں کو عمران خان صاحب نے اپنی سحر انگیز تقریروں اور اپنی کمال کے انہوں نے کارڈز کھیلے، جس سے پہلی مرتبہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پبلکلی ان پاپولر ہوئی، لوگوں میں ایک بہت بڑا گیپ ایک عام پاکستانی میں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور ترین حلقے ہیں ان کے درمیان ایک واضح گیپ پیدا ہو گیا، اور عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ایکسپوز کرنے کے لیے بہت ساری ٹرمینالوجیز استعمال کی، ان کے جو کولیگز تھے، جو باجوہ ڈاکٹرائن اس ملک پر امپلیمنٹ ہوئی تھی، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اب الفاظ کیا تھے؟ وہ میر جعفر کی ٹرم تھی، وہ میر صادق کے الفاظ تھے، وہ جنرل فیصل نصیر جیسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ڈرٹی ہیری جیسی ٹرمز انہوں نے استعمال کی۔ اور جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے نیریٹو کو توڑنے کے لیے ایک سپیچ کی، جو کہ اٹ سیلف بڑی متنازع تقریر تھی، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ آج کے بعد پاکستان کی فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور نیوٹرل رہے گی۔ اب یہ جو نیوٹرل کی ٹرم تھی، عمران خان صاحب نے اس ٹرم کو بھی جانور سے تشبیہ دی، اور یہ کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ کو رائٹ اور رانگ میں، صحیح اور غلط کے اندر آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور پورے ملک کو دیوالیہ ہو جائے اور ایک کرپٹ مافیا ملک پر مسلط ہو جائے۔
اب پاکستان کی جو فوج تھی وہ ایک ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ تھی اور ڈیفینڈنگ پوزیشن سے ایک ڈیفیٹنگ پوزیشن کے اوپر جنرل باجوہ لے گئے اس فوج کو بدقسمتی کے ساتھ. لیکن اس نے عمران خان کی پاپولیرٹی کو بہت بڑھایا. عمران خان صاحب کے بڑے بڑے جلسے ہوئے, لانگ مارچز ہوئے. عمران خان صاحب نے مین سٹریم میڈیا کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اب عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی, ان کا نیریٹو تھا, یہ ایک عام کامن پاکستانی صرف اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, ملٹری کے جو سرکلز تھے, سپاہی سے لے کے جرنیل تک, ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی ایک پریشانی تھی, ایک بہت بڑی ایک تکلیف تھی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایکس آرمی آفیسرز وہ پروٹیسٹ میں نکلے عمران خان صاحب کے حق میں, جنرل باجوہ کے اگینسٹ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ملٹری آفیسرز تھے, جو سابق تھے, جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی فوج کے ساتھ ایسوسیٹ تھے, انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو عمران خان صاحب کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور اس میں صحیح یا غلط اگین کہ جو باتیں کہی گئیں, جو تنقید کی گئی, میں اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی یہ کیوں کی گئی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. تو عادل راجہ, میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جیسے لوگ, وہ پاکستان کی فوج کے لیے, آئی ایس پی آر کے لیے, باجوہ رجیم کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن گئے. اور صرف وہی نہیں, بلکہ جنرل امجد شعیب جیسے سیزنڈ لوگ, ایک ٹاپ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, ایک ٹاپ رینک آدمی جو کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر ایک بڑا پاپولر, ایک بیلنس اینالسٹ کے طور پر جانا پہچانا شخص, ایسا شخص بھی عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دیا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک حیران کن بات تھی کہ جنرل امجد شعیب جیسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں اور یہ تنقید بڑھتی چلی گئی, اور لوگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کرتے رہے. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب عمران خان صاحب کو رینجرز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا, بلکہ یوں کہیں کہ اغوا کیا, ایک ریاستی دہشت گردی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھی, تو پبلک کے اندر اتنا شعور آ چکا تھا کہ ان کو کہاں احتجاج کرنا ہے, کس کے خلاف کرنا ہے. اب یہ احتجاج پلاننگ کا نتیجہ تھا, کسی گریٹر پلان کا حصہ تھا, کسی کی برین سٹارمنگ تھی, اب جو بھی اس کو کہیں صحیح یا غلط, لیکن لوگوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا دیوانوں کی طرح جا کر. اور اس کے اوپر بھی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو وائلنس کا ایلیمنٹ تھا وہ کس نے پیدا کیا, کیوں کیا, اور اس کا بینیفیشری کون ہے اس پورے وائلنس کا. اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف بہت ساری انگلیاں اس معاملے میں اٹھتی ہیں, اور شفافیت اپنی جگہ پہ کوسچن مارک ہے. تو بنیادی طور پر اب وہ تمام لوگ, سیولینز کو تو آپ چھوڑ دیں, وہ تمام لوگ جو کہ میجر عادل راجہ کی شکل کے اندر ہیں, جنرل امجد شعیب کی شکل کے اندر ہیں, وہ تمام ویٹرنز جو سابق آرمی آفیسرز ہیں, وہ اگر پاکستان کی فوج کے خلاف بولیں گے, سپہ سالار کے خلاف بولیں گے, تو پھر ایک بغاوت جنم لے گی. تو یہ بنیادی طور پہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے, اس ایلیمنٹ کو روکنے کے لیے اب یہ قانون سازی کی جا رہی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فوج کو بدنام کرنا اور تنقید کرنا, یعنی کہ اگر جنرل باجوہ کسی حکومت کو گرانے میں ملوث ہیں, کسی کی حکومت بنانے میں ملوث ہیں, اگر اس کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہے اس کے اوپر اگر آپ تنقید کرتے ہیں, تو اس تنقید کو فوج کو بدنام کرنا قرار دے دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ بدنامی کو کون ڈٹرمن کرے گا. اور جو فریڈم آف سپیچ ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں پالیسیز کے اوپر, شخصیات کے اوپر, ان کے فیصلوں کے اوپر, تو وہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ سب سے پہلے ہٹ ہوگی. تو یہ تو وہ ملٹری کے لوگ ہیں. باقی اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں ارشد شریف کو کس نے مرڈر کیا, عمران ریاض پچھلے 2 ماہ سے غائب ہے, اغوا کیا ہوا ہے. یہ جو ڈیپ سٹیٹ کا کانسیپٹ اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, یہ جو محکمہ زراعت اور یہ جو خلائی مخلوق کے جو نیریٹیوز ہیں,
یہ اٹ سیلف بنیادی طور پر سوچنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کیا یہ جو ایکشنز ان کے ساتھ مبینہ طور پر الزامات اور انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہیں تو کیا یہ پاکستان کی فوج کی بدنامی کا باعث نہیں ہے. اور وہ جو ڈان لیکس کے قصے تھے اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، جیسے ماضی کے اندر عمران خان صاحب اور چند اینکرز یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ایک نیریٹو پڑھایا گیا، پٹی پڑھائی گئی، ہمیں بتایا گیا شریف اور زرداری کون ہے، اور آج آل ٹوگیدر ایک یو ٹرن لے لیا گیا ہے. تو اس پورے معاملے پر بھی پاکستان کی فوج سے ایک سوال ضرور بنتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے سیاست میں انٹری لینے کے لیے، آخر وہ کون سے ایسے جرنیل ہیں جو فوری طور پہ پاکستان کی سیاست کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو 5 سال کی پابندی ہے یہ واضح طور پر ایک ہی شخص کے لیے لگائی جا رہی ہے اور اس کا نام ہے جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، جن کے اوپر آج بھی ایک ملبہ گرایا جاتا ہے کہ جناب تحریک انصاف کو لانے والے، بنانے والے، چلانے والے، اگر جنرل باجوہ کے بعد کوئی قوت سپورٹ کر رہی تھی اور آخری وقت تک سپورٹ کر رہی تھی تو جنرل فیض تھے، اور ان کو اسی وجہ سے آرمی چیف بننے سے بھی روکا گیا. اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے اوپر کوئی بین لگایا جاتا ہے تو کون لیڈ کرے گا؟ تو کچھ ہلکے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید جنرل فیض وہ شخصیت ہو سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کو آگے لیڈ کریں. اور چونکہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ارلی ریٹائرمنٹ لیتا ہے یا وہ خود اپنی ٹائم کے مطابق ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ ہوگا. تو اگر آپ قانون کی لینگویج پڑھیں تو یہ پرسن اسپیسیفک ہے کہ اگلے 5 سال تک پاکستان کی پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر جنرل فیض حمید کا رول نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ روکنے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک تنقیدی نقطہ ہے. یہ تنقیدی نقطہ یہ ہے کہ جنرل فیض کو تو آپ روک لیں گے، لیکن جو حاضر سروس اس ملک کے اندر پچھلے 75 سال سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کلیم کرتے ہیں لیکن وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، ان کی پریس ریلیز اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی پریس ریلیز کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس حوالے سے قانون سازی مکمل طور پر خاموش ہے کہ کس طریقے سے آج پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، ضمانتوں کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اور اس سے بڑھ کے ان سے جب پارٹی چھڑوا دی جاتی ہے تو پھر نئی پارٹیاں تخلیق کی جاتی ہیں، جیسے کنگز پارٹیاں ماضی کے اندر بنتی رہیں، استحکام پارٹی ہو، پرویز خٹک کی پارٹی ہو. تو یہ پارٹیاں آج کون بنوا رہا ہے؟ اب ماضی کے اندر تو یہ پارٹیاں آپ نے بنوائی، تو آج یہ پارٹیاں کون بنوا رہا ہے؟ کون ہے جو یہ لائلٹی چینج کر رہا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنوا رہا ہے؟ کون ہے یہ جو سارے ایکشنز لے رہا ہے، جو سٹیٹ ودن سٹیٹ کام کر رہا ہے؟ تو اگین کوئی قانون اس کے اوپر بھی بنانا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو مبینہ طور پر سیاسی ایلیمنٹ انوالو ہو گیا ہے اور وہ ایک مخصوص پارٹی یا ایک مخصوص گروپ کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ سیکریسی کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ جو سیکریسی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو بہت شوق ہے جنرل فیض حمید کا ٹرائل کرنے کا، اور اب کچھ لوگ یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالا گیا تو بہت ساری ایسی معلومات پبلک ہو سکتی ہیں اور یہ معلومات بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں کسی بھی آرمی چیف کے لیے، سٹنگ چیف کے لیے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جنرل اسد درانی جیسے لوگوں نے کچھ کتابیں بھی لکھیں اور کچھ ایسے آرٹیکلز بھی چھپے، اور بہت سارے ایسے سابق جرنیل ہیں جو بہت ساری چیزوں کے وٹنس ہیں. تو کوئی ایک ایسی سٹیج آ سکتی ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ شاید کل کو ان کے لیے ایک بڑے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن ایک آخری پوائنٹ ہے سیاست کے حوالے سے، وہ میں ضرور اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، آلدو کہ ویڈیو روٹین سے بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں اس ایک پوائنٹ پہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں باقاعدہ طور پہ انٹری پہ تو آپ پابندی لگا رہے ہیں،
لیکن ایک قانون سازی ایسی بھی کریں کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے پوسٹیں آپ نے ایجاد کی ہیں اس ملک میں، اس کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے کہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل چیئرمین نیب نہیں لگے گا۔ یہ جو کچھ چوکیاں فتح کرنے کا آپ لوگوں نے اس ملک میں فیشن بنایا ہوا ہے نا جی، اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل چیئرمین نیب نہیں بنے گا۔ وہ اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ نیب نے اس ملک میں احتساب تو نہیں کیا، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ ضرور کی ہے، لائلٹیز ضرور تبدیل کی ہیں۔ تو یہ جو آپ کان میں روڑنے کا آپ کا جو طریقہ کار ہے نا سیاست پہ اثر انداز ہونے کا، اس کے اوپر بھی قانون سازی کریں۔ یہ جو چیئرمین پی ٹی اے کا عہدہ آپ فتح کرتے ہیں، کسی جرنیل کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، کبھی عمران خان کے خوف سے یوٹیوب بند کر دیتے ہیں، کبھی وہ ٹویٹر کو بین کر دیتے ہیں، کبھی وہ فیس بک کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو فریڈم آف سپیچ کے اوپر، جو جمہوریت کے اوپر اور پاپولر نیریٹو کے اوپر جو سٹرائکس ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ریٹائرڈ جرنیل بیٹھ کر پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کی پالیٹکس کو، اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک قانون سازی ہونی چاہیے۔ لیکن سٹیل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو قانون سازی ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہت مقدم ہے بطور ادارہ۔ ہر پاکستانی اپنی فوج سے، اپنے سپاہی سے، اپنے شہیدوں سے محبت کرتا ہے، اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ادارے اپنی لمٹس کے اندر کام کریں۔ لیکن اگر چند لوگ، چند جرنیل پاکستان کی فوج کو، اس کے شہیدوں کو، اس کی قربانیوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنے رجیم چینج فرینڈز کو خوش کرنے کے لیے اگر اس قسم کی قانون سازی کو پرسن اسپیسیفک کر کے ایک مخصوص پارٹی کو، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو اگر ٹارگٹ کرنے کے لیے اگر قانون سازی کریں گے تو یقیناً یہ قانون سازی بیک فائر کرے گی۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس قانون سازی سے جنرل فیض حمید جیسے لوگ، عادل راجہ جیسے لوگ، جن سے اگرچہ میں نہ ان کا فین ہوں نہ ان کو اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بڑا طبقہ جنرل امجد شعیب، عادل راجہ جیسے لوگ، اور بہت سارے نام ہیں جو میں لے سکتا ہوں، اور سولین کے اندر ڈاکٹر معید پیرزادہ، اوریا مقبول جان، صابر شاکر، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں، صحافی ہیں، سولینز بھی ہیں، کہ جو اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہوئے۔ تو کیا مقدس گائیں اس قسم کے کام کر کے جو انٹچیبلز ہیں وہ واقعی انٹچیبلز رہیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو، جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔